बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान साहब सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मुलाकात हो और उस मुलाकात में वो बैठ के बाहमी गिले शिकवे भी कर लें, कोई माफ़ी तलाफ़ी भी हो जाए या मामला आगे बढ़ें। एक ये वाला मामला आपके साथ डिस्कस करना है। दूसरा, चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब ने ख़बर ये है कि कल जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनको एक इनकार किया है पंजाब की इंतज़ामिया के हवाले से, रद्दोबदल करने के हवाले से। वो इनकार क्यों किया गया है और परवेज़ इलाही साहब क्या चाहते हैं, ये बात है जो मतलब करने वाली है। दूसरी कि परवेज़ इलाही साहब ने ही कल कोई 55 के करीब जो DSP हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, इस तरह के उन्होंने तकर्रुर और तबादले फरमाए हैं। और ये सारे के सारे जो उन्होंने कहा 55 SPs और DSPs के तबादले किए गए हैं। ये क्यों हुए हैं और इसके पीछे मकासद क्या हैं, और पुलिस के अंदर जो इस वक्त खटपट चल रही है वो बड़ी खौफनाक है। और बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब एक वक्त में दो काम कर रहे हैं। एक वक्त में वो पंजाब और वफाक को आमने सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में ही वो ये चाह रहे हैं कि उनकी इस कोशिश में जो रुकावट डाल सकता है वो रुकावट कोई ना डाले, यानी कि पाकिस्तान का मजाक बनता है बन जाए, पाकिस्तान का वफाक ख़त्म होता है हो जाए, नौज़ बिल्ला, मतलब जो भी हो जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन सब से पहले एक ख़बर और दो तस्वीरें। ख़बर जो एक है कि वो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक है। ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि जो असद कैसर साहब हैं उनकी गिरफ़्तारी का एक इंकशाफ कर रहे हैं गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर, और साथ में महमूद रशीद साहब फॉरेन फंडिंग केस से मुतल्लिका और भी जो लोग हैं उनको ये ऐलान किया है एक वफाकी वज़ीर ने कि हम उनको गिरफ़्तार करने जा रहे हैं। और इस वफाकी वज़ीर का नाम है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन उससे भी पहले जो मज़े की चीज़ है ये फ़ौरन बता देता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं लटकाऊँगा। जो इससे भी ज़्यादा जो मज़े की चीज़ है वो है आज सोशल मीडिया के ऊपर जो, बल्कि कल से 14 अगस्त के हवाले से जो दो तस्वीर हैं वो बड़ी गर्दिश कर रही हैं। एक तस्वीर जो है उसमें एक खिलाड़ी है, उसने बैट पकड़ा हुआ है और उसका नाम है जनरल फैज़ हमीद साहब, और वो पीछे झंडा है उनके, और वो कोई फेस्टिवल की तस्वीर लग रही है। अब ये पता नहीं तस्वीर कब की है, लेकिन उन्होंने बैट उठाया हुआ है। चूँकि हमारी कौम जो है और हम लोग जो हैं वो इतने का, हमारा जो दिमाग है वो सियासी है, और हमारी सियासी हरकियात को, मतलब हम हर चीज़ को सियासत के में लपेट देते हैं। तो ये किसी फेस्टिवल की हो सकती है तस्वीर, और कोई इस तरह का इवेंट हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं कि ये कल की तस्वीर हो, 14 अगस्त के हवाले से हो, क्योंकि कल 14 अगस्त थी और 14 अगस्त के हवाले से कोई तकरीब हो, उसमें जनरल फैज़ साहब जो हैं दस्तयाब ख़बरों के मुताबिक उनके चेहरे के ऊपर इतनी बशाशत नहीं हो सकती, वो इतने बशाश नहीं हो सकते, ख़ुसूसन पेशावर के तबादले के बाद। अगरचे अभी उन्होंने चार्ज नहीं छोड़ा, अगरचे अभी उन्होंने बहावलपुर का कोर का चार्ज जाके नहीं लिया, कमांड उन्होंने अपने हवाले, मतलब उन्होंने कंट्रोल नहीं लिया, उसके बावजूद जो हालात हैं, जो इतलात हैं, वो ये हैं कि वो कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। तो अब आन ही की आन में वो अभी तक तो कोई इस तरह की इतला नहीं है कि उनकी कोई लॉटरी निकल आई हो या कोई इस तरह का फ़ैसला हो गया हो कि वो कहें कि जनाब के ये तो काया ही पलट गई, सब कुछ अच्छा हो गया। तो अब वो कह रहे हैं कि जी ये बल्ला, अब यहाँ पर सियासी तशरीहात हो रही हैं कि बल्ला पकड़ने का मतलब है, चूँकि बल्ला जो है वो इमरान खान साहब का इंतखाबी निशान है, तो वो इमरान खान साहब के साथ है। अच्छा जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बल्ला असल में उठाया ही उन्होंने इमरान खान की फैंटी लगाने के लिए है। सब की सब जो हैं वो ये खराफात हैं, सब के सब लोगों के अपने वो चस्के हैं जो वो पूरे कर रहे हैं। इस तरह की मैसेजिंग इस तरह के ऑफिसर्स नहीं दिया करते, ये होती नहीं है, इस तरह हो नहीं सकता। वो तकरीबात में होती हैं कोई ख़ास कर, और ख़ुसूसन वो तकरीबात और तरह की होती हैं जहाँ पर इस तरह के मैसेज जो होते हैं वो डिलीवर किए जाते हैं या कन्वे किए जाते हैं। लेकिन ये पता नहीं कब की तस्वीर है, उठा के लोग शुरू हो गए। इसके जवाब में एक और तस्वीर आ गई, वो मौजूदा DG ISI की, वो खालिस्तान, वो मैंने पहले भी देखी हुई है, वो पुरानी तस्वीर है। वो तस्वीर उस वक्त आई थी जब इमरान खान साहब कहा करते थे ना कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा,
یہ پچھلے مطلب اب اسی سال اپریل میں جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی تو وہ اپنے ہر جلسے میں، ہر تقریب میں، ہر گفتگو میں، ہر پریس کانفرنس میں وہ یہ ایک بات کہا کرتے میں کھلاڑی ہوں، میں آخری گیند تک لڑوں گا۔ تو پھر کسی منچلے نے یہ جنرل جو ہیں ندیم انجم صاحب، ان کی یہ تصویر کہیں گیلری سے کسی سے نکالی، فوٹو گیلری جو ہوتی ہے وہاں سے نکالی یا وہ فوٹو البم سے، اور انہوں نے کہا کہ جناب کہ جو وہ جس آخری گیند کا ذکر ہو رہا ہے وہ یہ والی ہے۔ تو یہ پرانی تصویر ہے، اب وہ جواباً اپنی اپنی محبتیں یوں کر کے نبھائے جا رہے ہیں۔ تو حضور اعلیٰ عمران خان صاحب کی نہ صرف گرفتاری کی خبریں ہیں بلکہ ان کے ساتھ جتنے بھی فارن فنڈنگ میں نام آ رہے ہیں ان کے متعلق جو خبر کل رات کی گردش کر رہی ہے وہ بیسیکلی وفاقی وزیر ہیں میاں جاوید لطیف صاحب۔ میاں جاوید لطیف صاحب نے ایک 14 اگست کے حوالے سے اپنے حلقے میں کوئی تقریب تھی، اس تقریب میں میرا خیال ہے کہ لوگوں کا لہو گرمانے کے لیے یہ والی بات کہی۔ میں وہ چاہتا ہوں کہ آپ سن لیں، تو اس کے اوپر آپ چھوٹا سا کلپ سن لیں۔ ہم چیف الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روح سے ہم عمران خان، اسد کیسر، محمود رشید جیسے تمام لوگوں کو فارن فنڈنگ کیس، کرپشن میں ملوث، دستخط کرنے والوں کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ محض جو ہے نا وہ خون گرمانے کے لیے، پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تو یہ وہ اپنے کارکنوں کو تھوڑا سا موبلائز کرنا، ذرا جذباتی کہ دباؤ بڑھا رہے اس طرح ہے، ورنہ تو جاوید لطیف صاحب جو ہیں یہ اپنے کارکنوں کا، پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا مورائل یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ڈاؤن نہیں ہونے دیتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 1 سال پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بس آ رہے ہیں، بس آ رہے ہیں، بس آ رہے ہیں، اور اب بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ وہ لندن میں گئے تھے، نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات تھی، اس ملاقات کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جی، اور بیٹھک میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ اب ہفتوں کی باتیں ہیں نواز شریف صاحب کے واپس آنے کی۔ لیکن میری اطلاع یہ ہے جو میں نے آپ کو کل کے آخری ویلاگ میں آپ کے حضور پیش کی تھی کہ سر نواز شریف صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کی کرنا واپس جا کے، کیا کریں گے واپس جا کے؟ تو ابھی تو وہ ماحول نہیں ہے، ابھی تو وہ کیا کہیں گے کہ کچھ چیلنج نہیں ہے ان کے سامنے، اور نہ ہی کوئی حالات سازگار ہیں کہ ان کی پارٹی کی حکومت ہے اور وہ پارٹی کی حکومت جو ہے وہ پارٹی کو ڈی فیم کر رہی ہے، مطلب کارکردگی کے حوالے سے۔ ابھی وہ سال پڑا ہے آئندہ انتخابات تک، تو وہ تو اگر کوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اگر کوئی اپنا ہاتھ دکھا دیا ان اتحادیوں کو، اتحادی حکومت کو، تو پھر جب یہ روتے پھریں گے تو پھر نواز شریف صاحب جا کے وہ ہوندا نہیں کہ ڈگے ہوئے بال نو اپنے نو پہلے 2 چپیڑا ماری دیاں، پھر ان سبق سکھائی دیا کہ اگے تو ہے جی حرکت نہیں کرنی، تو وہ یہ والا آ کے کام کریں گے۔ تو جو جاوید لطیف صاحب نے یہ والی بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کی اپنے پولیٹیکل ورکروں کے سامنے وہ جو سٹیٹمنٹ اس کو دینی چاہیے تھی، یہ وہ والی سٹیٹمنٹ ہے۔ البتہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں، ان کی پریشانی جو ہے وہ میں آپ کو ضرور سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ سوری، سمجھانا تو بڑی غلط بات میں نے کہہ دی، اللہ معاف کرے میں نے کیا کہہ دیا۔ تو سر عمران خان صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں اور وہ اپنی قوم کو خبردار کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اب یہ پریشانی میں نا وہ کیونکہ انہوں نے اپنے جو کوئی خطاب تھا اس میں نے ان کے منہ سے سنا کہ اب یہ اے آر وائی نہ شہباز گل صاحب کی گرفتاری کے بعد انہوں نے جو گفتگو کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ اب یہ مجھے ڈی فیم کرنے کے لیے میری کردار کشی بھی کی جائے گی، اگلا فیز یہ ہوگا، پھر اس سے اگلا فیز ہوگا کہ جس طرح اے آر وائی ہے اس کو بند کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ہیں جو میری بات کرتے ہیں ولاگرز اور بلا 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 بلا، تو وہ ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا، ان کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ تو بیسیکلی خود ہی اپنے منہ سے وہ اپنے جو حاشیہ بردار ہیں ان کو ڈرا رہے تھے، پتہ نہیں کہاں کے سمجھدار ہیں۔ تو اب یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ٹویٹ کے ذریعے یہ لگ رہا ہے کہ حالات زیادہ خراب ہونے والے ہیں عمران خان صاحب کے، اور جن کے بارے میں وہ بات کہہ رہے ہیں میں تو ان کو بھی کہتا ہوں کہ یار آپ خود خیال کریں کہ آپ صحافی ہیں یا کسی پارٹی کے ترجمان ہیں،
کیونکہ ایک پارٹی کا سربراہ مثال کے طور پہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کہیں کہ جی کہ عمران شفقت جو ہے وہ ہماری بات کرتا ہے تو جناب اس کے خلاف اگر کوئی بات ہوئی، سر صحافیوں کی بات کریں نا سمپلی. یہ کیا بات ہوئی کہ جو میری بات کرتا ہے، آپ کہیں جو حق کی بات کرتا ہے. میں ویسے عمران خان صاحب کو تھوڑی سی وشیش ٹپڑی دے رہا ہوں کہ خان صاحب اس طرح بات کرتے ہیں، جو آپ کے ہمدرد صحافیوں ان کو ذلیل نہیں کرتے. تو فرما رہے ہیں میں اپنی قوم کو امپورٹڈ سرکار اور ریاستی مشینری کی جانب سے ان میڈیا ہاؤسز اور صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ایک نہایت غیر معمولی مہم کے بارے میں متنبع کرنا چاہتا ہوں، جو پی ٹی آئی اور میرا بیانیہ عوام تک پہنچاتے ہیں. مطلب وہ صحافی نہ ہو گئے، وہ میڈیا ہاؤس نہ. صحافی کی تعریف کیا، وہ غیر جانبدار ہوتا ہے. اچھا اگر نہیں ہوتا تو آپ کا ہم نوا اگر ہوتا ہے، آپ کا ہم خیال ہوتا ہے، تو اس کے باوجود اس کو نہیں کہتے کہ میرا بیانیہ یہ پہنچا رہے ہیں. لیکن یہ سوچنا چاہیے ان صحافیوں کو کہ گھروں گھر گوایا تو باہروں پتہ نہیں کی کو آیا. وہ بڑی گندی سی گالی ہے جو میں بکنا نہیں چاہ رہا. تو یہ کیا ان کو کتنے نفلوں کا ثواب ہے. یا تو خیر انہیں بھی خود تو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ان کو صحافی کی بجائے عمران خان صاحب کا وہ اسپوکس پرسن کہہ دیا جائے، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. کیونکہ میری اطلاع کے مطابق ان صحافیوں میں سے جو آگے چل کے عمران خان صاحب نے جن کے نام لیے ہیں وہ امید سے ہیں. کس امید سے ہیں کہ کسی کو یہ لگتا ہے یا اس کا پلان ہے کہ وہ لاہور سے شہباز شریف کے خلاف یا نواز شریف کے خلاف پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑے گا. کسی کا یہ گمان ہے کہ جی کہ وہ اس کو مشیر بنایا جائے گا جب عمران خان صاحب حکومت میں آئیں گے. کسی کا یہ خیال ہے کہ جی کہ وہ سینیٹر بنے گا ہیں جی. تو لیکن یہ سارے خیالات یہ انہوں نے اس وقت شیخ چلی والے خواب دیکھے تھے جب کوئی شخص کہہ رہا تھا کہ باجوہ صرف 3 مہینے لیے اس کو برداشت کریں. باجوہ صاحب کو یہ فوج اس کے ساتھ نہیں ہے. باجوہ صاحب حمایت کھو چکے ہیں. یہ وہ کمانڈر ہیں جن کی بات ان کی سپاہ نہیں مانتی. اور پھر وہ اسی مدہوشی میں یا اسی ٹریپ میں یہ بڑبڑ کے باتیں کرتے رہے، بڑھ کے بیانات دیتے رہے. ٹی وی مذاکروں میں بیٹھ کے وہ پاکستان کی فوج کی کمانڈ اس کے متعلق جو منہ میں آیا کہتے رہے. تو پھر نتیجہ وہی نکلا جو نکلا ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب بیٹھ کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو سر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ 2 صحافیوں جو ان کا بیانیہ پہنچاتے ہیں ان میں 2 صحافیوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں. ارشد شریف اور صابر شاکر کو اپنی جانیں بچانے کی فکر میں پاکستان چھوڑنا پڑا. سر یہ کہاں کی دلیری ہے کہ ان کو پاکستان چھوڑنا پڑا؟ پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر صحافت کی ہوتی تو پھر دلیری کے ساتھ ادھر ہی رہتے. خیر وہ ان کا اپنا کردار ہے اور ان کا اپنا مزاج ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. پھر آگے وہ یہ تھریڈ جو ہے اس کے دوسرا پارٹ ہے، اس میں کہتے ہیں کہ عمران ریاض سمیع ابراہیم. عمران ریاض صاحب میرے دوست ہیں. وہ یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی کہ مطلب ٹکر کے لوگ ملے ہیں. مطلب ٹکر کے لوگ، یار آپ صحافی ہیں، آپ ٹکر کے لوگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کو حق سچ کی بات کرنی چاہیے اور آپ کو پاکستان کے آئین کی بات کرنی چاہیے. آپ پاکستان کے آئین کے خلاف ایک پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو بیانیہ تھا وہ گھڑتے رہے، اس کو پھیلاتے رہے عمران خان صاحب کی محبت میں یا جس بھی چکر میں. اور پھر وہ کہتے رہے کہ جی ہمیں بتاتے رہے یہ چور ہے. اب ہم تو مان گئے ہیں کہ وہ چور ہیں. اب آپ ان چوروں کا کیسے ساتھ دے سکتے ہیں؟ یار یہ صحافت تو نہیں ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے. سمیع ابراہیم صاحب، باجوہ صاحب بتائیں آپ کس کے ساتھ ہیں؟ سمیع ابراہیم صاحب بھی میرے دوست ہیں لیکن وہ یہ باتیں کیا کرتے تھے. ایاز امیر صاحب جو ہیں وہ میرے دوست نہیں ہیں، دوست ہو بھی نہیں سکتے. وہ بڑے آدمی ہیں، بلکہ بہت بڑے آدمی ہیں. اللہ تعالیٰ ان جیسا بڑا آدمی کسی کو نہ کرے، لیکن چلیں بڑے آدمی ہیں. اور وہ فرماتے ہیں کہ جی وہ جو فرمایا کرتے تھے وہ کہ یہ آپ نے جو تصویریں لگا دی ہیں پیچھے، اس سے بہتر تھا پراپرٹی ڈیلروں کی لگا دیتے. اس طرح کی انہوں نے باتیں کی تھی. پھر وہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ گمنام نامعلوم کوئی چیز نہیں ہوتی، سامنے آ کے کارروائی کرنی چاہیے. تو لہٰذا اس حد تک جو ان پر تشدد ہوا تھا وہ بڑی زیادتی تھی. اگر آپ کو ان سے کسی قسم کا اختلاف ہے، آرمی ایکٹ بھی موجود ہے،
پاکستان کا قانون بھی موجود ہے، اس کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کریں، وہ آپ کو اپنا جواب دیں اور عدالتیں آزاد ہوں، جو کہ یہاں پر ویسے تو کہاں پہ ہوتی ہیں۔ تو بہرحال عمران خان صاحب کی بات کو میں کنٹینیو کرتا ہوں۔ ایاز امیر جیسے دیگر صحافیوں نے دھمکیوں، پرتشدد حملوں اور گرفتاریوں کا سامنا کیا۔ میڈیا اور آزادی اظہار کے معاملے کو میں آئندہ ہفتے سے اپنی ملک گیر عوامی رابطہ مہم کا حصہ بناؤں گا، اور ہم نے محض مجھے اور پی ٹی آئی کو نشانہ بنانے کے اختیار کیے گئے اگر ہم نے محض مجھے اور پی ٹی آئی کو نشانہ بنانے کے لیے اختیار کیے گئے ہتھ کنڈے کامیاب ہونے کی اجازت دی تو آمریت کے وہی تاریک دن لوٹ آئیں گے جن کے دوران آزاد میڈیا اور حریت اظہار کی قطعاً گنجائش نہیں ہوا کرتی تھی۔ آئین کی روح کے مطابق ایک آزاد میڈیا اور اظہار کی آزادی کے بغیر تو حقیقی آزادی ممکن نہیں۔ شرم نہیں آتی خان صاحب کو یہ والی بات کرتے ہوئے؟ خان صاحب تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے، تھوڑی سی یار، آپ زندہ انسان ہیں، کوئی تو تھوڑی بہت شرم آتی ہوگی۔ وہی اس کو مل لیں کسی دن، وہ اگر آئی ہے تو اس کو مل لیں، اس کو تھوڑا سا جگرا بڑا کریں اور غور کریں کہ وہ شرم آپ کو کیا کہتی ہے۔ سر آپ کے دور میں میڈیا ہاؤسز میر شکیل الرحمان قید ہوئے بغیر کسی جرم کے، آپ کے دور میں حامد میر صاحب جو ہیں وہ آف سکرین کیے گئے، آپ کے دور میں لوگ گرفتار ہوئے، آپ کے دور میں صحافیوں کو گولیاں لگی، آپ کے دور میں صحافیوں کو کٹ پڑی، مار پڑی، آپ منہ اٹھا کے بات کر رہے ہیں اور آپ کہتے تھے بس چند گھنٹے بعد واپس آ گیا تھا۔ یہ شرم کا مقام ہے کسی وزیر اعظم کے بارے کے لیے کہ اس کے دور حکومت میں کوئی بندہ اٹھایا جائے اور وہ کہے کہ تھوڑی دیر بعد آ گیا سی، کوئی گل نہیں۔ جو اٹھا کے لے کے گئے تھے وہ بے نقاب ہونے چاہیے تھے۔ آپ تو بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے اور یہ باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ آپ نے خود کیا کیا ہے لوگوں کے ساتھ؟ چادر چار دیواری کے تقدس پامال کیے ہیں آپ نے۔ آپ کا صحافت پر یقین ہی نہیں ہے۔ صحافت وہ ہے جو آپ کے ساتھ ہو، صحافت وہ ہے جو آپ کا طبلہ کٹے، جو آپ کا ڈھول پیٹے۔ تو عمران خان صاحب کو شرم نہیں آتی یہ والی باتیں کرتے ہوئے۔ باقی وہ جو ہے کہ یہ بات لمبی ہو جائے گی، آخری بات میں کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا کہ مونس الہی صاحب نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے یا ایک ملاقات میں جاوید چوئی صاحب کو کہا ہے کہ جس دن عمران خان صاحب آرمی چیف کے ساتھ بیٹھ گئے اور تیسرا کوئی نہ ہوا، یعنی کہ نوید انجم صاحب نہ ہوئے، تو جنرل ندیم انجم وہ نہ ہوئے، یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے اکیلے بیٹھے تھے جناب، وہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور وہ کیونکہ پاکستان میں الیکشن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور اس کی مخالفت لے کے جیتا نہیں جا سکتا، یہ انہوں نے کہا ہے اور کھل کے کہا ہے۔ تو اس کے لیے جناب ہمیں اسٹیبلشمنٹس کے درمیان جو فاصلے پیدا ہو گئے وہ کم کرنے پڑیں گے، اور کم اس طرح ہو گئے کہ عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب اکٹھے بیٹھ جائیں۔ یار یہ مطلب اس پہ تو آرٹیکل 6 لگتا ہے ویسے، کہ آپ جو ہے وہ بیسیکلی ترغیب دے رہے ہیں اور بلکہ کوشش بھی کر رہے ہیں۔ آگے انہوں نے پوچھا آپ کی ملاقات ہوئی آرمی چیف سے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہوئی ہیں، آرمی چیف کے دل میں کوئی قدورت نہیں ہے، ان کا دل بڑا صاف ہے، وہ نیک ہیں، پاک ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ یہ چودھریوں کا خون بولتا ہے، اور وہ خون یہ ہے کہ جب ان کو طاقتور جو ہے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی تک بنتا ہے شہباز گل کے معاملے میں، اور بیسیکلی وہ کل بھی کہہ رہے تھے تقریر میں اپنی 13 اگست والی میں جو انہوں نے یہ ادھر ہاکی اسٹیڈیم میں کی، کہ میں ایک بری خبر شریفوں کے لیے سنانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی اور فوج کی صلح ہو گئی ہے۔ اور یار فوج کی لڑائی کیسے ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ؟ ایک اصولی بات کی جائے تو اگر فوج لڑائی کر رہی ہے تو پھر وہ فوج کاہے کی ہے؟ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اگر وہ لڑائی کر رہی ہے تو وہ فوج نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری میں آپ ذلیل نہ کریں، جس طرح عمران خان صاحب جو ہیں وہ صحافیوں کو ذلیل کر رہے ہیں کہہ کے کہ یہ میرا بیانیہ لے کے چلتے ہیں، یا ARY میرا بیانیہ چلاتا تھا اس لیے اس کو سزا ملی ہے، کریک ڈاؤن ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، میرا بیانیہ چلاتے ہیں، تو یہ صحافیوں کو ذلیل کر رہے ہیں آپ۔ اسی طرح چودھری مونس الہی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی فوج کو ذلیل کر رہے ہیں، ان کے ابا جی پاکستان کی فوج کو ذلیل کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر الیکشن نہیں جیتا جا سکتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، توبہ، یہ فوج کہہ رہی ہے۔ ISPR صاحب کی جو پریس کانفرنس 12 اپریل والی، اس میں انہوں نے یہی کہا کہ کرتے تھے اب نہیں کریں گے بھائی، اس طرح ملک نہیں چل سکتا، آپ کھینچ کے واپس لانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ وہ کوششیں کر رہے تھے، کوششیں ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کی کہ ملاقات ہو جائے اور بیٹھ کے معاملات طے کر دیے جائیں، لیکن اس سے پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں جب وہ وزیر اعظم تھے۔
وزیر اعظم تھے تو ان کی سفارتکاری اسد عمر، فواد چودھری صاحب، پرویز خٹک صاحب، اسد کیسر صاحب کرتے تھے، اور آگے سے جواب آتا تھا کہ ہم نے کوئی سیاست میں مداخلت نہیں کرنی، توبہ ہے، ہم نے نہیں کرنی، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ پرویز الہی صاحب نے 2 فون کیے، انہوں نے کہا اپنی مرضی کرو سر، میں معاف کرو، وہ سادہ الفاظ میں، بھائی ساڈا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ تو یہ جو ہے وہ معاملہ کہ عمران خان صاحب پہلے بھی کوشش کر رہے تھے، پہلے بھی جواب ملا، پھر درمیان میں وزیر اعظم کی کرسی سے اترنے کے بعد، وہ سخت دباؤ ڈالنے کے بعد، وہ انہوں نے کہا کہ جی آؤ جی ملاقات کرتے ہیں، پرویز خٹک صاحب کو بھیجا، تو پرویز خٹک صاحب کو جواب ملا کہ میر صادق سے ملاقات کریں گے یا میر جعفر سے ملاقات کریں گے۔ تو سر وہ ماں ہن نہیں رہی جڑی دودھ نال روٹی دیندی سی، خان صاحب اب انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ۔ بس قصہ مختصر کہ آپ کے لیے آج کی تاریخ تک اور آنے والے الیکشن تک جو ہے وہ، کیونکہ انہوں نے بڑی سمجھ آ گئی بہت، وہ آپ نے ان کو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو دن میں تارے دکھا دی ہیں، آپ ان کی وحدت، ان کی کمانڈ کے پیچھے پڑ گئے، آپ ان کی تقسیم کے پیچھے پڑ گئے، آپ ان کی وحدت کے پیچھے پڑ گئے کہ جی کہ جو میرے بریگیڈیئر تک تو میرے ساتھ ہیں، ان کی فیملیاں بھی میرے ساتھ ہیں، اتلیاں دی گل نہیں مننی، خدا کا خوف کریں، اس کی قیمت دینی پڑے گی آپ کو، اور بڑی وہ بھاری قیمت ہوگی۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔